शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। ये खौफनाक कहानी मुश्ताक शेयर कर रहे हैं। मुश्ताक कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 15 साल पहले की बात है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था ये जादूगरों के पास बैठने का। अक्सर मैं ऐसे लोगों की तलाश करता रहता था, क्योंकि हम लोगों के अपने ही ख़ानदान में मेरे कुछ कज़न थे जिनके साथ मेरे बहुत पर्सनली क्लैश थे। तो मैं उनको जिस तरह से अपने आगे झुकाना चाहता था, तो इस काम में मैंने बहुत से पैसे भी वेस्ट किए, उन पर जादू वगैरह भी मैंने करवाए। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। वो शायद उस वक्त मुझे इन चीज़ों का इतना पता नहीं था, लेकिन जो कुछ हादसा मेरी ज़िंदगी में पेश आया उसने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं सिंध का रहने वाला हूँ, तो मैं एक ऐसे रास्ते से गुज़र रहा था जो बिल्कुल सुनसान और वीरान रास्ता था। दोपहर का टाइम था, तो मैं एक दरख्त के पास से गुज़रा तो मैंने वहाँ पर एक आदमी को बैठे देखा। वो आदमी देखने में ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी और मज़हब से उसका ताल्लुक़ है, क्योंकि उसने अपने माथे के ऊपर कुछ वो कलर वगैरह भी लगाए हुए थे, इस तरह के कुछ। उसने कपड़े भी ऐसे ही पहने हुए थे। मैंने उसके पास से गुज़रा तो उसने मुझे रोका और ये कहने लगा कि तुम कौन और किधर जा रहे हो। मैंने उसे ये कहा कि तुम क्यों पूछ रहे हो मैं कौन हूँ, किधर जा रहा हूँ। उस आदमी ने मुझे ये कहा कि बहुत से जादूगरों के पास भागते रहे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा मसला हल कर दूंगा। ना मैंने उसे पहले कभी देखा था, ना मेरी कोई जान पहचान थी। मुझे नहीं पता कि इसको कैसे पता चला। मैं हैरान हो गया और उसकी बात सुनने के लिए वहाँ पर रुक गया। उससे मैंने ये कहा कि तुम्हें कैसे पता चला है। तो उसका ये कहना था कि जादूगर मैं हूँ, तुम नहीं, इसलिए मुझे सारा कुछ पता चल जाता है। जिस आदमी को मैं आँख भर के देख लूँ, मुझे पता चल जाता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। उसने मुझे ये कहा कि तुम्हें एक ऐसा अमल करके दूंगा कि तुम याद रखोगे हमेशा, लेकिन अमल की शर्त है कि तुम ये बात किसी से शेयर नहीं करोगे, किसी को बताओगे नहीं, और बड़ी हिम्मत वाला काम करना होगा। मैंने उससे पूछा कि बताओ क्या बात है। उसने ये कहा कि तुम्हें पता है जो हैदराबाद का शमशान घाट है जो आज सेबज़दा है, वहाँ पर तुमने जाना है, और जिस जगह पर वहाँ पर वो मरघट है वहाँ की तुमने थोड़ी सी राख लेकर आनी है। वो राख लेकर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें यहीं पर मिलूँगा। मैं तुम्हें इस राख के ऊपर कुछ अमल करके दूंगा, और वो राख तुमने, वो जो तुम्हारे दुश्मन हैं जिनको तुम ज़ेर करना चाहते हो, तुमने उनके आंगन में फेंक देनी है, उनके घर में फेंक देनी है। वो सब तुम्हारे पैरों में आ जाएंगे। मैं बड़ा खुश कि इतना आसान अमल, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन उसने साथ ये शर्त रखी कि मरघट में तुमने आधी रात को जाना है, यानी 12 बजे के बाद। उस मरघट के बारे में मैंने बहुत सी कहानियाँ सुनी हुई थी कि रात को वहाँ पर भूत प्रेत और जिन्नात होते हैं, वहाँ पर अक्सर बच्चे देखे जाते हैं। पर मुझे लगा कि ये सब मन घड़त कहानियाँ होंगी, इनमें भला कौन सी सदाकत हो सकती है। ऐसे कैसे जिन्नात अपना आप जाहिर कर सकते हैं। मेरे सर पर धुंध सवार थी। मैं निकल पड़ा अपने घर से। मौसम कुछ ख़राब था, लेकिन बारिश नहीं थी, बस थोड़ी बहुत तेज़ हवा चल रही थी। गर्मियों का ही मौसम था। घर वालों को मैंने ये बताया कि मुझे फ़लाँ दोस्त के पास जाना है, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। मेरे घर वाले मेरे उस दोस्त को जानते थे। मैं हैदराबाद के उस सेबज़दा मरघट के पास जाने लगा। दूर से ही सन्नाटा शुरू हो गया। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े दरख्त थे। दूर से वो दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत बड़ी आफ़तें और चुड़ैलें खड़ी हुई हैं। उनको देखकर डर भी लग रहा था। दिल में थोड़ा सा खौफ तो था कि कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन वहाँ पर इस हद तक सन्नाटा था कि जैसे कभी कोई इंसान यहाँ पर आया ही ना हो। मेरे पास एक टॉर्च थी। टॉर्च की मदद से यहाँ तक कि मैं उस मरघट के अंदर पहुँच गया। बहुत डर लग रहा था। मुझे कहीं कोई बच्चा नज़र नहीं आया, कहीं कुछ भी नज़र नहीं आया। अब मुझे पता नहीं था कि किस जगह पर मुझे राख मिल सकती है। मैं पागलों की तरह यहाँ वहाँ भागने लग गया। एक जगह मुझे नज़र आई, वहाँ पर कुछ ईंटें थीं। उन ईंटों के पास मुझे जैसे कुछ जला हुआ नज़र आया, इस तरह से जैसे ईंटों के ऊपर कुछ जला हुआ निशान होता है। मुझे लगा कि यहाँ से मुझे राख मिल सकती है। वहाँ पर गया। अब पता नहीं वो राख थी या मिट्टी, मुझे ऐसा लगा जैसे वो राख ही है। मैंने वहाँ से बस एक चुटकी भर उठाई
اور ایک چھوٹی سی تھیلی میں ڈال لی۔ جیسے وہاں سے واپس پلٹنے لگا، ایک دم میرے پیٹ میں بہت درد ہونے لگ گیا۔ میں بالکل ٹھیک تھا، ساتھ ہی ہوا بہت تیز چلنے لگ گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں گھر بھی نہیں پہنچ سکوں گا، مجھے حاجت محسوس ہوئی۔ اب میں وہاں سے باہر نکلنے کی کنڈیشن میں ہی نہیں تھا، کیونکہ ایک دم سے میری کنڈیشن ایسی ہو گئی۔ وہ جو درخت تھے، جیسے وہاں پر میں حاجت کی غرض سے بیٹھا، ابھی میں اٹھا ہی تھا، میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر مجھے آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ اسی جگہ پر آگ جلتی ہوئی نظر آئی جہاں سے میں نے راکھ اٹھائی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ سب کیا ہے؟ یہاں پر تو کبھی کوئی بھی نہیں آیا، یہ آگ کس نے جلائی ہے؟ وہ آگ بہت اونچی جل رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا اس آگ کے پاس ایک بہت بڑا کالے رنگ کا کوئی وجود ہے جو بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بہت بہت بھاری بھرکم ہے۔ میں اس کا چہرہ تو اس ٹائم نہیں دیکھ سکا، وجود ضرور نظر آیا، جیسے اس نے کوئی لباس نہیں پہنا، آگ کی اس روشنی میں وہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں تھر تھر کانپ رہا تھا کہ یہ ایک دم سے ہو کیا گیا ہے۔ میرے ہاتھ میں وہ جو تھیلی سی تھی وہ وہیں پر گر گئی، پاؤں میرے بالکل جم گئے۔ میں وہاں سے باہر بھاگنے ہی لگا، ایک دم سے مجھے بہت ڈراؤنی آواز سنائی دی۔ وہ آواز بہت زیادہ خوفناک تھی، ایسا لگا کہ جیسے کوئی غصے سے میرے اوپر دھاڑ رہا ہے۔ میں ایک دم سے کسی پتھر کے ساتھ ٹکرایا اور گر گیا۔ اٹھ کر پھر بھاگنے لگا، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سارا منظر غائب ہو گیا، نہ تو وہ آگ تھی نہ ہی وہ بھاری بھرکم وجود تھا۔ بس ایسا لگا کہ جیسے میری جان نکل جائے گی۔ میں نے اس تھیلی کو بھی نہیں اٹھایا، مجھے نہیں کرنا تھا یہ عمل۔ میں فوراً سے باہر نکلا، اپنا سائیکل لیا، گھر کے لیے واپس روانہ ہونے لگا۔ سائیکل اس حد تک وزنی تھا کہ جیسے میں کبھی چلا ہی نہیں سکوں گا، جیسے اس کے اوپر منو وزن کسی نے رکھ دیا ہو۔ پیچھے پلٹ کر دیکھتا تھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اتر کر سائیکل کے ٹائر چیک کرنے لگا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے سائیکل کو گھسیٹ گھسیٹ کر وہاں سے نکالا۔ جیسے ہی وہ راستہ ختم ہوا تو سائیکل کچھ ہلکا سا ہونے لگ گیا۔ مجھے لگا شاید وہ جگہ بھاری تھی، اسی کے اثرات ہوں گے۔ اپنے گھر پہنچا تو آندھی تیز ہو گئی۔ اپنے گھر کی گلی میں جیسے ہی داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت دراز قد آدمی ہم لوگوں کے گھر کے باہر کھڑا ہے، اور اس نے سیاہ رنگ کا جیسے فل لمبا سا لباس پہنا، جیسے عربی لباس ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ آدمی کون ہے اور ہمارے گھر کے باہر کیوں کھڑا ہے۔ آگے جانے لگا، اپنے گھر پہنچا، اس کی میری طرف کمر تھی۔ اس سے پہلے اسے مخاطب کرتا ایسا لگا وہ گیٹ کے اندر چلا گیا ہے۔ سائیکل سے اترا، دیکھا تو گیٹ تو بند تھا۔ پھر مجھے لگا مجھے وہم ہو رہا ہے، میں ایسی جگہ سے آیا ہوں اس لیے ڈر گیا ہوں۔ گھر آ گیا، گھر والوں نے کچھ خاص نوٹس نہیں کیا، ان کو پتا تھا اپنے دوست کے پاس گیا ہے، بس گھر والوں نے یہی کہا کہ اچھا ہوا ہے بارش سے پہلے تم گھر آ گئے ہو۔ ڈرا ہوا تھا، بہت خوفزدہ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میں نے سب کچھ کیا دیکھا ہے۔ اپنے کمرے میں چلا گیا، سب گھر والے باہر صحن میں سو رہے تھے، میری چارپائی بھی باہر ہی تھی، لیکن خوف کے مارے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے اور مجھے سردی لگ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ جیسے اپنے بستر پر لیٹا، ایک دم سے ایسا لگا جیسے میرے بیڈ کے نیچے سے جیسے مجھے دونوں سائیڈوں سے، کافی بڑا بیڈ تھا، کالے رنگ کے دو ہاتھ بہت لمبے بازوؤں والے میرے پیٹ سے انہوں نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ میں نے باقاعدہ اپنے پیٹ کے اوپر وہ کالے رنگ کے ہاتھ دیکھے، میں چیخیں مارنے لگ گیا۔ میری چیخوں پکار سن کر گھر والے بھاگے، لائٹس آن کی، کہیں کچھ نہیں تھا۔ میں پیٹ پر ہاتھ رکھ کے تڑپ رہا تھا، میرے پیٹ میں بہت درد تھا۔ گھر والوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، میں نے یہ کہا کہ بیڈ کے دونوں سائیڈوں سے بہت لمبے لمبے کالے ہاتھ تھے جنہوں نے مجھے پیٹ سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ یہ کہنے لگے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، کوئی خواب دیکھا ہوگا، ایسے کیسے ممکن ہے، ہمارے گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پانی وغیرہ پلایا مجھے۔ اب میں کسی کو کیا بتاتا کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے یا میں کہاں سے ہو کر آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میرے پاس سب بیٹھے، گرمی بہت زیادہ تھی، سب کہہ رہے تھے تم اندر کمرے میں کیسے سو رہے ہو، یہاں پر بہت حبس اور گھٹن ہے، پر مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں نے پنکھا بھی بند کر دیا، جیسے ہی پنکھا بند کیا پھر لیٹ گیا۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، ایسا لگا کوئی چل کر کمرے میں آیا ہے، میں اسے دیکھ رہا تھا۔ درمیانہ سا قد تھا، بہت خوفناک چہرہ تھا، سر سے گنجا تھا، بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور آئی بال ایسے تھے جیسے ایک ایک نقطہ ہوتا ہے، ایک ایک ڈاٹ جتنا آئی بال تھا۔ سفید کلر کی آنکھیں تھیں اس کی۔ اس نے اپنا منہ کھولا تو اتنی لمبی زبان اس کے پیٹ تک باہر نکلی۔ اس نے میرے سامنے کھڑے ہو کر لائٹ آف کر دی اور ایک دم سے جیسے اس نے چھلانگ لگائی میرے اوپر،
میں پھر چیخیں مارنے لگ گیا۔ اب کی بار اس نے مجھے اٹھا کر بیڈ سے نیچے گرا دیا۔ پھر میری چیخوں پکار سن کے گھر والے بھاگے کہ آج اس کو ہو کیا گیا ہے۔ میں زمین پر پڑا ہوا تھا، تڑپ رہا تھا، بہت درد ہو رہا تھا جسم میں، جیسے کسی نے چھت سے نیچے گرا دیا ہو۔ امی ابو پریشان ہو گئے، بھائی بہن پریشان ہو گئے کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، یہ سب کچھ کیا کر رہے ہو تم۔ میں نے انہیں ڈرتے ڈرتے سب بتایا کہ میں مرگھٹ سے ہو کر آ رہا ہوں، وہاں سے میں نے راکھ اٹھانی تھی اپنے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے۔ میرے ابو سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ تمہیں 1000 بار منع کیا ہے کہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو ان چیزوں کو، تم کیوں کسی سے بدلہ لیتے ہو، تم کیوں اس جگہ پر گئے تھے۔ اس جگہ پر جنات اور آسیب ہیں اور کہتے ہیں کہ چاہے مرگھٹ ہو یا قبرستان، کوئی بھی جگہ ہو، وہاں پر کبھی بھی حاجت کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ جگہ آسیب زدہ ہو تو وہاں کے جنات آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ ہوا کیا۔ ابو میرے سے بار بار پوچھتے تھے کہ تمہیں کس نے کہا تھا یہ۔ میں تو اس آدمی کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا جس نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ بہت ڈر لگ رہا تھا۔ سب میرے پاس تھے، آیت کرسی پڑھ رہے تھے، درود پاک پڑھ رہے تھے کہ اللہ مجھے شفا دے دے، پر میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں درد نہیں تھا۔ میں نے یہ کہا کہ مجھے اکیلا مت چھوڑیں، آپ لوگ اکیلا چھوڑ کر جاتے ہیں تو وہ سامنے آ جاتا ہے اور مجھے بہت زیادہ ڈر آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، آپ لوگ مت جائیں۔ گھر والے تو نہیں گئے، میرے پاس ہی رہے صبح تک۔ ابو ایک بزرگ کو جانتے تھے، سید تھے، وہ کوئی عملیات تو نہیں کرتے تھے لیکن روحانیت رکھتے تھے۔ صبح 7 بجے کے قریب ابو مجھے ان کے پاس لے گئے۔ مجھے پتہ ہے میں کیسے چل کر گیا، میرا ایک ایک قدم بہت وزنی تھا، پھر بھی میں نے ہمت کی کہ جو گناہ میں نے کیا ہے اس کی سزا تو بھگت رہا ہوں۔ وہاں پر پہنچا، جیسے انہوں نے پڑھائی کی، انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر ناپاک جنات کا بسیرا ہو چکا ہے، ایسا خبیث جن اس کے پیچھے لگا ہے جو اس کو چھوڑے گا نہیں۔ جس جگہ پر اس نے وہ حاجت کی ہے وہیں پر وہ موجود تھا، اور جس مرکھٹ میں یہ گیا تھا وہ پچھلے کئی برسوں سے سنسان، ویران اور خالی ہے، کیونکہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے، اور یہ خود وہاں پر گیا اور اس نے جا کر وہاں پر یہ کام کیا۔ میں اس کو نہیں نکال سکتا، اس کو کوئی عامل ہی نکال سکتا ہے جس کے پاس جنات کو نکالنے کی طاقت ہو۔ ہم نے ان سے مدد مانگی کہ ہماری رہنمائی کریں، ہمیں کسی عامل کے بارے میں بتائیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک عامل کو میں جانتا ہوں، املی والے پیڑ کے پاس رہتا ہے۔ انہوں نے وہ جگہ بھی بتائی، وہ علاقہ مشہور تھا، وہاں پر املی کے بہت بڑے بڑے درخت ہوتے تھے۔ انہوں نے اس درخت کی بھی نشاندہی کر دی جہاں پر وہ بیٹھتا تھا۔ اب وہ جادوگر تھا یا عامل ہمیں نہیں پتہ۔ ہم ان سے ہو کر سیدھا اس کے پاس گئے۔ اس کے پاس بہت رش تھا، مجھے دیکھتے ساتھ وہ بہت غصے میں آ گیا اور کھڑا ہو گیا اور مجھے گالیاں دینے لگ گیا۔ میں نے کہا کہ اس کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میرے ابو نے ان کی منتیں کی کہ بات سنیں، جو کچھ اس سے ہوا ہے وہ ہو گیا ہے، اس کی مدد کریں۔ شاید وہ مخلوق میرے ساتھ تھی جو اس کو نظر آ گئی۔ یہ 2 چیزیں میرے لیے بہت مسٹیریس تھیں، ایک اس جادوگر کا پہچان لینا کہ میں جادوگروں کے پاس جاتا ہوں، اور ایک اس عامل کا، اس کو پتہ لگ جانا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔ اس نے مجھے بٹھایا، بہت غصے سے دیکھ رہا تھا، سرخ آنکھیں، انگارے جل رہے تھے۔ کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اس کے پاس بھی ایک راکھ تھی جس کو دیکھ کر میں ڈر گیا۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ وہ راکھ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، جس کو تم لینے کے لیے گئے تھے۔ میں چپ کر گیا۔ اس نے وہ راکھ میرے ماتھے پر لگائی، میرے دونوں پیروں پر لگائی۔ جیسے وہ لگاتا گیا مجھے ایسا لگا کہ میرے پورے جسم میں کسی نے آگ لگا دی ہے، میں مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ یہ عمل چلتا رہا۔ اس کے بعد اس نے میرے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، میرے پیروں کے اوپر پانی پھینکا، تو مجھے سکون آ گیا، جیسے کسی نے آگ کے اوپر پانی ڈال دیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے پانی دیا کہ پیو اسے، میں نے پانی پیا، ایک تعویذ دیا اور یہ کہا کہ جس رات تم وہاں پر گئے تھے وہاں پر وہ مخلوق موجود تھی اور ہر وقت موجود ہوتی ہے، حاجت کے لیے تم وہاں پر بیٹھے تھے، وہاں کے بھوت پریت اور جنات، ناپاک جنات تم پر حاوی ہو گئے ہیں، اسی لیے تمہارا یہ حال کر رہے ہیں۔ اب تم نے یہ ایک تعویذ ہے، اس کو ایک پتھر پر باندھ کر تم نے اسی مرگھٹ میں پھینکنا ہے، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، اور اس کے اندر پاؤں رکھنے کی غلطی بھی مت کرنا ورنہ وہ تمہاری گردن توڑ دیں گے۔ جیسے مرگھٹ میں یہ تعویذ پھینکو، اس کے بعد گھر آ کر غسل لینا اور یہ تعویذ گلے میں ڈال لینا، دوبارہ وہ بھوت پریت جنات تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ اب میں خوفزدہ تھا، میرے ابو میرے ساتھ ہی تھے۔ ہم مرگھٹ پر گئے، وہاں پر جا کر ابو دور کھڑے تھے۔ میں نے پتھر پر ایک تعویذ
وہ لپیٹ کر جیسے مرگٹ میں پھینکا، مجھے باقاعدہ ایسا محسوس ہوا جیسے اس کو کسی نے کیچ کیا ہے، اور باقاعدہ وہاں سے جیسے کوئی آواز بھی گونجی ہے، وہی خوفناک آواز۔ میں بنا پیچھے پلٹے بھاگنا شروع کر دیا، ابو کے پاس آیا، جلدی سے گھر چلے۔ گھر آیا، گھر پہنچ کر غسل کیا، غسل کر کے جو تعویذ اس عامل نے دیا تھا گلے میں ڈال لیا۔ جیسے وہ تعویذ میرے گلے میں آتا گیا، میرا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اس کے بعد اس عامل نے یہ بھی کہا تھا تعویذ گلے میں ڈالنے کے بعد ایک کمرے میں سب چلے جانا اور گھر کا دروازہ تھوڑی دیر کے لیے کھول دینا، مغرب سے پہلے پہلے یہ کام کرنا۔ ایسا ہی کیا، تعویذ گلے میں ڈال کر سب کمرے میں چلے گئے اور گھر کا مین ڈور کھول دیا۔ اب یقین کریں ہمیں ایسا لگا کہ جیسے کوئی بہت بھاری قدموں کے ساتھ ہم لوگوں کے گھر سے باہر نکلا ہے۔ جاتے جاتے اس نے بہت زور سے گیٹ بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے توبہ استغفار کی، اللہ سے رو رو کر معافی مانگی، دوبارہ کبھی بھی ایسا کام نہ کرنے کی قسم کھائی۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کر بھی جائے تو ہمیں اس کا بدلہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، بے شک وہ بہتر سمجھنے والا ہے۔ اللہ پھر خود ہی اس انسان کو سمجھ لیتا ہے۔ میری اس غلطی نے مجھے بہت زیادہ سبق سکھایا جو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ مشتاق آپ کا۔ بالکل یہ کہانیاں سبق آموز بھی ہیں، زندگی میں کبھی بھی ایسے کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے جو آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو جینا آپ کا محال کر دے اور آپ کو مشکلوں کا شکار کر دے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر کہانی ٹی وی پر میں بہت ہارر اسٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی جا کر وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ اسکیری اردو ٹیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔